अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसरीन बट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तानिश्वर। अपने आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं औरतों के हवाले से, उनके हकूक़ के हवाले से। एक बेटी, माँ, बहन, हर रूप में हमें अपने अतराफ में औरत ही दिखाई देती है। इसके बावजूद भी वो मसाइल में घिरी रहती है। इसकी क्या वजूहात हैं और कानून उसकी किस तरह से वो हिफाजत करता है, इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अनमोल गौहर साहिबा। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मैं तारुफ़ करवा दूं इनका कि ये शायरा हैं, मुसन्निफ़ा हैं, कॉलम निगार हैं, इसके साथ साथ ये एडवोकेट भी हैं। और इसीलिए हमने इस प्रोग्राम में इनको ज़हमत दी और ये तशरीफ़ लाई। अपने सख्त तरीन स्केड्यूल में से टाइम निकाला इन्होंने। तो हम बात करेंगे बग़ैर किसी लगी लिपटी के कि एक औरत आपके नज़दीक क्या है? सबसे बाइज़्ज़त जो मुकाम है वो औरत का है, और नस्ल चलाना औरत के इख्तियार में है। लेकिन औरत जो है वो औरत को ही आज के दौर में जो है ना बहुत मिसाइल का सामना है, बहुत बड़े बड़े मिसाइल का सामना है। आपको क्या लगता है कि जब औरत को एक कहा जाता है दर्सगाह, फिर ये दर्सगाह सड़कों पे रुस्वा क्यों होती है? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत अच्छा सवाल है। तो मुझे खुशी हुई ये सवाल आपने किया है। और ये असल में अवेयरनेस नहीं है लोगों को। हमारी जो औरत है ना, तो अब देख लें कि ये रुस्वा होने का, यानी उनको इतना इल्म नहीं है और उसको दबाव का शिकार होती है। ज़हनी तौर पर जो है वो हिचकिचाहट का शिकार होती है। और कुछ जो है ना वो अपने मसाइल को जो है सामने, अब रोड पर एक औरत जा रही है, उसको जो है वो देखें कि कोई आवाज़ कस के जा रहा है, आवाज़ें कसते हैं और इस तरह। तो वो अपनी इज़्ज़त के लिए वो खामोश रहती है कि कहीं जो है ना वो कोई किसी को पता चल गया, यूँ ना हो जाए, वो ना हो जाए। मतलब कि हमारे यहाँ मुआशरे में औरत ये बात बावर करवा दी जाती है कि आपने चुप रहना है। वो इसलिए खामोश रहती है क्यों नहीं? औरत के लिए कानून है, कानून के दरवाजे खुले हैं। औरत के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना जो है वो घर से जो दर्सगाह है, यानी कि औरत ही औरत को जो है ना वो मजबूत करती है। पाकिस्तानी मुआशरे की हम बात करते हैं तो हमारे मुआशरे में 80% ख़वातीन घर में ही मजबूत नहीं होती हैं। उनके घर में उनके वालिदैन उनको ये समझा के भेजते हैं, बेटी तुम जा रही हो, अब जनाजा निकलना चाहिए। वहाँ से ये सबसे बड़ा ये जुमला जो है ना, ये सबसे जो है ना वो ख़तरनाक जुमला है कि अब तुम यहाँ से जा रही हो तो तुम्हारा वहाँ से जनाजा। लेकिन अगर उनका जो है थोड़ा सा एक हद तक अगर उसको लिया जाए वालिदैन को, तो वो ये उनका ये होता है कि भी मजबूती से वहाँ पे जो है ना वो रहे, अपने पाँव जुमाए। और उनके साथ जो है वो आपने एक घर है वो बनाना है, एक नस्ल को जो है ना वो आगे चलाना है, तो आपने सबके साथ मोहब्बत और प्यार से रहना है। लेकिन एक जुमला जो है वो ये बड़ा कड़वा है। वहाँ पर वो इस चीज़ दबाव में चली जाती है। वो एक चीज़ उसके माइंड में बैठ जाती है कि मैंने जो है ना वो अब किसी बात का इशू, अगर मेरे वहाँ पे कोई ससुराल में मसाइल भी मेरे साथ पेश आते हैं तो मैंने पीछे नहीं बताने, क्योंकि वहाँ मेरे लिए दरवाजे बंद हैं। मतलब कि लड़की की एसोसिएशन माँ बाप से होती है, वो तो ये भी चाहती है कि मेरी तकलीफें मेरी माँ तक ना पहुंचे या बाप तक ना पहुंचे। हाँ जी बिल्कुल, वो ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसके माइंड में जो है ना वो चल रही होती हैं, एक रिकॉल कर रही होती है वो चीज़ों को। और वो मतलब कि ये होता है कि जी मैं अगर एक तो मुआशरा भी हमारा इस तरह का है कि अगर बच्ची को वहाँ पे तकलीफ़ें हैं वो नहीं, ये तो कानून ने भी इजाज़त दी है कि आप अगर जो है ना वो शरीयत को ले लें कि अगर नहीं, यानी कि आप वहाँ पे एडजस्ट हो पा रहे हैं या शोहर की तरफ से ऐसे मसाइल हैं कि आपका रहना मुश्किल है, या आपके ऐसे मसाइल पैदा हो गए हैं, या ससुराल में से ऐसे मसाइल पैदा हो गए हैं, तो आप अपने आप को आप अपनी अंदर जो है वो एक मजबूत इंसान है और आपका बुनियादी हक है कि आप अपने हक के लिए जो है ना वो आगे सर्वाइव करें। लेकिन उसके जहन में ये होता है पीछे से आपने जो है ना, अगर हमारा वालिदैन ने, अक्सर वालिदैन ये कहते हैं जी अगर नाराज़ होकर आई तो हमारे दरवाजे बंद हैं, और अगर राजी खुशी आना है तो हमेशा के लिए, हाँ हमेशा के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। तो उसके अंदर खौफ
یہ جو خوف ہے نا یہ اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے، اور وہ ظلم و ستم جو سسرال کے ہوتے ہیں اور جو بھی مطلب کہ مسائل ہوتے ہیں وہ برداشت کرنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کرنا۔ پھر اس کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے والدین کو ہمارا والد ہے والدہ ہے یا کوئی کچھ میری طرف سے دکھ نہ ہو، ہماری اگر مجھے ڈیورس ہو گئی یا میں اپنا ناراض ہو کر چلی گئی یا اس طرح، تو وہ اس کے ذہن میں تو ہوتا ہی ہے کہ میری جو اگلی بہنیں ہیں چھوٹی ہیں ان پر اثر انداز نہ ہو، رشتے نہیں آتے، اور جو ہے نا اس طرح جی یہ تو بڑی کی اچھا وہ پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب بڑی، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا مسئلہ کیا تھا، گہرائی میں نہیں جاتے، اسے باریک بینی سے اس پر غور نہیں کرتے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جی اس کے کرتوت ایسے تھے تو چھوٹیوں کو کیسے ہوں گے۔ مطلب کہ ایک بہت تلخ جو ہے نا وہ جملے جو ہوتے ہیں نا سننے کو ملتے ہیں، ہماری سوسائٹی جو ہے آگے کرتی ہے، فارورڈ کرتی ہے ان جملوں کو، اور یہ چیزیں عورت کو مزید جو ہے وہ اس کے ذہن دم گھٹتا ہے اور گھٹن کا شکار کر دیتی ہے، وہ اپنے اندر ہی مرتی جاتی ہے۔ بہت سی فیملیز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جب فرسٹ بیبی آتا ہے تو مطلب سسرال میں ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے پہلے یہ تو دیکھ لو، پہلے وہ تو دیکھ لو، مطلب اس کو اپنے بچے کو پورا ٹائم دینے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، بچہ جو ہے وہ اپنی ماں سے دور، باپ سارا دن گھر میں نہیں ہے، وہ کبھی پھپھو کے پاس، کبھی دادی کے پاس، کبھی گلی میں چلا گیا، تو ایسے میں وہ تربیت ہی نہیں کر پاتی ہے، اور پھر اگر خدا نخواستہ کوئی بچے میں کمی بیشی ہوتی ہے تو ماں کا قصور ہے۔ ہاں یہ بہت جو ہے وہ المیہ ہے آج کا یہ بھی کہ وہ فوراً اگر نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے نا بچے میں، یہ ماں جو ہے وہ اس میں پازیٹیوٹی ہے تو وہ نسل پہ چلا گیا، یہ اس خاندان کا ہے، یہ ہے وہ، لیکن اگر اس میں تھوڑی سی بھی نیگیٹیوٹی آ گئی ہے نا تو تمہاری ماں نے یہ سکھا کے بھیجا، اگر بیٹی کو بیٹی آگے بچی جو ہے نا جاتی ہے تمہاری ماں، اچھا وہ ماں ہی سامنے، عورت ہی سامنے ہائی لائٹ ہوتی ہے، استعمال ہوتی ہے، اس کے لیے بڑے تکلیف دہ یہ مراحل ہوتے ہیں، بالکل، تو اس کو وقت دینا چاہیے۔ ہماری سوسائٹی میں جو ہے نا وہ یہ عورت کو جو مقام ہمیں اسلام نے دیا ہے نا عورت کو، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام جو ہمارا معاشرہ ہے، خاص طور پر ہمارے پاکستان میں جتنے مسائل ہیں کہ ایک ایک قدم پر عورت کے لیے مسائل۔ اچھا آپ ابھی ایک قدم کی بات کر رہی ہیں، ابھی آپ نے ذکر بھی کیا تھا پروگرام کے آغاز میں کہ ایک روڈ پہ بھی خاتون کا چلنا جو محال ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ آپ کا تعلق قانون سے ہے تو آپ بتائیں کہ قانون کیا کہتا ہے ایسے معاملات میں؟ دیکھیں جب اس کو ایک روڈ پر جو ہے نا وہ اب کوئی آوازیں کس رہا ہے یا پھر جو تھریٹ کیا جاتا ہے کہ کسی سلسلے میں، یا پھر یوں ہو جاتا ہے کہ گاڑی ہمارے بھائی تو گھر تک چھوڑ کے آنا ہاں جی ان کا یہ فرض، وہ اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں جی، اس کے پیچھے وہ گھر تک اسے چھوڑ کے آتے ہیں۔ قانون کیا کہتا ہے؟ تو یہ ہراسمنٹ جو ہے نا اب ہر چیز جو ہے نا ہر جو قانون ہے نا اس کی باریکیاں ہر بندے کو نہیں پتہ ہے، اور ہماری گاؤں میں بیٹھی جو خواتین ہیں نا ان کو تو بالکل ہی پتہ نہیں ہوتی، اور جو کہ شہروں میں ہوتی ہیں نا ان کو بھی جو ہے نا وہ ہر انسان کو، ہر بندی کو جو نہیں پتا کہ ہمارا جو ہے نا وہ رائٹ کیا بنتا ہے، یہاں پر ہمارا کیا رائٹ ہے، ہم نے کیا کرنا ہے یہاں۔ اب دیکھیں نا وہ سیدھا ہراساں ہو رہی ہوتی ہے اور اسے نہیں پتا کہ یہ میرے لیے ہراسمنٹ کا قانون بھی بنا ہوا ہے اور میں ہراسمنٹ کا دعویٰ کر سکتی ہوں۔ اچھا ایٹ دی اسپاٹ وہ کیا کر سکتی ہے؟ ایٹ دی اسپاٹ وہ اپنے اس کے اندر جو شروع سے کانفیڈنس بھر دیا جائے، اگر اتنا کانفیڈنس نہیں ہے، ایسی صورتحال نہیں ہے، اب یہ چیزیں اس کو فیس کرنا پڑ رہی، تو ایٹ دی اسپاٹ وہ کیا کرے؟ کسی 15 پہ کال کر سکتی ہے یا کوئی ایسا کچھ ہے قانون میں؟ اس کے لیے جو ہے نا وہ ہے کہ ایٹ اے ٹائم جو ہے نا فوراً 15 پہ کال کر سکتی ہے، تو اور ہیلپ جو ہے وہ خود اپنی محافظ کے طور پر وہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے۔ اچھا میں یہاں پہ معذرت کے ساتھ رویہ جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ایک روز میں روڈ پہ تھی تو میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، میں نے کال کی 15 پہ فوری طور پہ، کیونکہ میں نے 10 گاڑیوں کو روکا سڑک پہ کھڑے ہو کے، کوئی نہیں رکا، ٹھیک ہے، اور اب میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، میں نے 15 پہ کال کی اور میری گاڑی
को ठीक हुए मेरा ख्याल है कि 1.5 माह गुजर चुका है, अभी तक पुलिस ने दोबारा से मुझे पूछा नहीं कि बीबी आप वहाँ पे खड़ी हैं या निकल चुकी हैं वहाँ से। मतलब मेरी कंप्लेन पे एक्शन ही नहीं लिया गया। देखें, अगर पुलिस, अगर आपने जो है ना वो 1-5 पे अगर एक बंदी है उसका ये मसला है, ये हो गया है, अब कितने देर हो गई है वो एक्शन नहीं लिया गया, आपने बताया भी और गाड़ी भी जो है ना वो इस तरह हुई। लेकिन इस पर अगला कदम जो है वो हमारी अदालतें खुली हैं। आप उस जिन्होंने एक्शन नहीं लिया है, आप किसी भी महकमे के बारे में ये बात है, पुलिस हो गई या इस तरह, ये तो अब देखिए पुलिस की बात हो रही है, इस वक्त पुलिस की बात हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल पहुंचना चाहिए था। और हमारे यहाँ तो पुलिस जो है ना वो सारा जो है वो, मैं वही तो कह रही हूँ कि 1.5 महीना गुजर गया, आज तक नहीं पूछा बीबी आपका मसला हल हो गया था। तो यही बात है ना कि ये चीजें जो है ना, ये अवेयरनेस की जरूरत है, इन लोगों पर सख्ती करने की जरूरत है। अच्छा, अभी आपने कहा कि कानून है, अगर ऐसी सूरत है तो कानून क्या कहता है? वो अदालत में जाए, वो उस जहाँ पे कंप्लेंट की है और जो करता धरता थे, वो जो जिनको एक्शन लेना चाहिए था उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। अच्छा, कि ऐसी सूरत में भी खातून जो है वो खातून महफूज है, वो कर सकती है। सही। तो और जो है ना वो उसका पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट मिलेगा। और वो भी जो है ना वो इसलिए कि उसे इन सब चीजों का पता होना चाहिए। Exactly. इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया था कि हमारे यहाँ अक्सर खवातीन को रोड्स पे, अभी मैं जिक्र कर देती हूँ कि मोटरवे पे एक सानिया गुजर गया, उस खातून ने बार बार राब्ता भी किया, जो भी हुआ, लेकिन एक जुल्म और एक ज्यादती हुई औरत के साथ। तो औरत को, हमें इस प्रोग्राम का मकसद भी है कि हम अवेयर करें कि वो एट द स्पॉट फौरी तौर पे क्या कर सकती है, और अगर उसको उस वक्त फौरी तौर पे रेस्क्यू नहीं किया जाता तो उसके बाद उसको जो कानून है कितना फेवर देता है। क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन जो है घर से बाहर निकलती, कोर्ट कौन पहुंचेगा, तो कितना कानून उसको फेवर देता है, कितना वेलकमिंग है खवातीन के लिए। देखें, कानून तो फेवर देता है, कानून बना है, इसलिए बना है, औरत के हवाले से बहुत सारे कवानीन जो है वो बहुत सूटेबल कवानीन बने हुए हैं, उसको इंसाफ मिलता है। लेकिन अगर वो वहाँ तक पहुँचे, अगर ये जो है ना वो, अब वो वहाँ, इसलिए अब देखें ना, आपने हवाला दिया वो उसका कि रोड पे जो है ना वो मोटरवे पे जो है ना वो ये हुआ था, तो हमारी सोसाइटी, हालांकि उनका साथ देना चाहिए था कि जी ये है, और वो जाना भी चाहते हैं तो वो अदालत जाती और उनके खिलाफ वहाँ पे फौरी तौर पर ऐसी क्यों नहीं आया, फौरी तौर पर जो है ना वो उसने अगर कवानीन के उसके मोटरवे वालों को जो है ना वो पुलिस को जो वहाँ पे एट अ टाइम मौजूद होती है, कुछ फासले पर मौजूद होती है, तो वो फौरी पहुंच जाते हैं। और वैसे ही पता चल जाता है, वहाँ कैमरे लगे होते हैं कि यहाँ जो है वक़्वा हो गया, और उनको फौरन पता चल जाता है। आज टेक्नोलॉजी इतनी तेज होगी, लेकिन फिर भी नेग्लिजेंसी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि वो नहीं, लेकिन वो तो हो गई, सब कुछ हो गया, अब उसको जाना चाहिए बाद में जो है वो, लेकिन वो दबाव का शिकार आ गई। अब देखिए हमारा मीडिया, देखिए मैं जनरल बात कर रही हूँ, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं तो कह रही कि एक औरत के साथ कुछ भी हो गया, मिसहैप किसी, मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल या रेफरेंस के तौर पर वो बात की ना। देखिए कानून के दरवाजे खुले हैं, मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि वो कैसे जाएगी, कौन सा दरवाजा खटखटाएगी, फौजदारी कवानीन है, मतलब इस हवाले से आइली खवातीन है, फैमिली केसेस है, हाँ, फैमिली केसेस, फैमिली जो हमारे केसेस होते हैं, फैमिली मसाइल होते हैं फैमिली के, और मुआशरती होते हैं, ये सारा तो फैमिली केसेस, फैमिली अदालत है, तो वो परसू करेगी फैमिली कोर्ट में। ठीक है, कि ऐसा कोई भी इशू होता है, कोई भी इशू होता है, रोड के ऊपर कोई इशू है, लेकिन वो फौजदारी भी होता है ना, मतलब कि अब देखें कि अगर वो आ जाती है कि ये है वो हरासमेंट, अब वो अगर ये छेड़छाड़ का मामला है या कोई जो है ना इस तरह के, वो हरासमेंट का केस दायर कर देती है, और अगर वो फौजदारी के अंडर आएगा, और अगर वो जो है वो इस तरह नहीं पहुंचे और इस तरह उनके खिलाफ, अब वो उसकी मदद को नहीं पहुंचे हैं, अब पुलिस वाला नहीं पहुंचा या इस तरह, उसके खिलाफ वो जो है वो FIR कटवा कर वहाँ फिर अदालत में जा सकती है। देखें सेशन कोर्ट में जाएगी, वो करेगी अपना सूट फाइल करेगी, तो डेफिनेटली उसको
انصاف ملے گا. اور یہاں پر جو ہے نا یہ اس کے لیے عدالت میں دیکھیں قانون شریعت میں بھی شرعی عدالتیں بھی ہیں. اچھا. شرعی عدالت بھی ہے جہاں پہ شرعی قوانین جو ہے نا وہ بہت جو ہے اسٹرکٹلی طور پہ اس پر عمل کیا جاتا ہے. شرعی عدالت جو ہے وہ آپ ذرا عدالتی نظام ہماری خواتین کے لیے جو خواتین کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کی ذرا وضاحت کر دیں کون کون سا کہاں دیکھیں. اگر جو ہے وہ قوانین اگر جو ہم لیں مسائل کی بات لیں خواتین کی کہ وہ اگر گھر کا مسئلہ ہے, شادی ہو گئی, اس کا شوہر ہے, پچھلے اس میں دنوں میں بہت سارے مسائل ایسے سامنے آ جاتے تھے کہ چولہا پھٹ گیا جی. ہاں جی. اب تو اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا شکر ہے یہ بہت کم ہو گئی ہے. اب اویئرنیس تھوڑی سی اس طرح ہو گئی ہے نا, آ گئی ہے ٹیکنالوجی اتنی تیز ہو گئی ہے کہ گھروں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اس طرح کچھ نہ کچھ جب سامنے آ جاتا ہے تھوڑا سا وہ بھی ڈر گئے ہیں کہ جی اب یہ طریقہ نہیں کچھ اور طریقہ اختیار کیا جائے. طریقے وہ اب ان کا مائنڈ جو ہے نا پازیٹیوٹی کی طرف نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ ہوتا ہے. لیکن اب وہ جو اور طریقے ہیں اس کے لیے جب اس پر ظلم ہو رہا تھا تو وہ فیملی کورٹ میں آئے. فیملی کورٹ ہے اس کے لیے اور وہ جو بھی مسئلہ ہے وہاں پہ وہ اپنے لائرز فیمیل لائرز ہیں اتنی زیادہ. آج کل تو وکلاء میں فیمیل لائرز اتنی زیادہ ہیں. پہلے تو فیمیل کو گھر سے باہر ہی نہیں نکلنے دیا جاتا تھا, کسی شعبے میں نہیں آنے دیا جاتا تھا. جی چار دیواری کے اندر رہو جی آپ, دو جو ہے وہ جو باہر جاتی ہے اس کو اچھی نظر سے دیکھا نہیں جاتا. گھر پہ بیٹھ کے بس قرآن پڑھ لیا, بہشتی زیور پڑھ لیا, ہاں یہ کرتے رہو اور جو ہے نا آپ کا یہی کام ہے. یہ کام نہیں ہے ہماری اسلام میں. آپ دیکھیں کہ عورت جو ہے وہ جنگ میں بھی گئی ہیں, ہماری عورتیں جنگ میں بھی گئی ہیں. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو لے لیں, جنگ میں بھی گئی ہیں اور اس طرح. لیکن دیکھیں کہ وہ یہ کہ آپ اپنے اور پھر ہمارے ہاں ایک مکتبہ فکر جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ خواتین جو ہیں ان کا بس ایک اتنا ہی رول ہے کہ تعلیم اگر دلوانی بھی ہے, مطلب وہ اجتہاد کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہاں تعلیم ضروری ہے, لیکن اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ صرف اتنا کہ وہ سمجھ بوجھ اس کو آئے گا نہیں اپنے مطلب چلے ٹھیک ہے گریجویشن کر لیا, ماسٹرز کر لیا. یہ جملہ تو ہر گھر میں بولا جاتا ہے نا کہ چلانا تو تم نے بھی جا کے چولہا چونکا ہی ہے, آپ نے چولہا ہی سنبھالنا ہے جا کے. مطلب ایک میجورٹی کی ہماری پڑھے لکھے ماں باپ کی بھی یہی سوچ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ نے گھرداری ہی کرنی ہے. تو مکتبہ فکر جو ہے وہ دیتا ہے اجازت کہ ہاں پڑھائی ضروری ہے, لیکن اس کے مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کی مینٹالٹی کو سمجھ سکے. ہاں سمجھ سکے. اور دیکھیں نا اس کے اندر یہ وہ باشعور عورت, باشعور تب ایک بندہ یا بندی باشعور تب بھی ہوتا ہے جب میٹرک کے بعد ایف اے بی اے اور اس طرح لیول میں جاتا ہے. وہ میٹرک تک تو وہ بچہ ہی ہوتا ہے, اس کا ذہن جو ہے نا وہ اس طرح. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ والدین جو یہ سوچ اپنی بیٹی کو تعلیم دلواتے ہیں, مطلب ان پہ پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہوتا ہے, پورا جو ہماری حکومت کی مشینری ہے اس کی مطلب پوری کی پوری فورسز جو ہیں وہ اس کی تعلیم کے اوپر, تربیت کے اوپر, اب ایک ڈاکٹر بننے کے بعد وہ گھر پہ صرف چولہا کر رہی ہے, تو یہ کیا ناانصافی نہیں ہے معاشرے کے ساتھ؟ بے حد ناانصافی ہے. اس کا ٹیلنٹ جو ہے, اس کی تعلیم جو ہے اس کو دبایا, اس کو اس کے ساتھ یعنی کہ اس کو ایک ڈگری بھی مل گئی, اب وہ کامیاب بھی ہو گئی. دیکھیں نا اتنا بڑا اس نے ایک جہاد کیا ہے, اس نے پڑھائی اتنی محنت کی ہے, اتنا پیسہ لگا ہے والدین کا, اور اس طرح پھر جی آپ نے جو ہے نا یہ صرف یہ خدمت کرنی ہے, بچوں کی کو پالنا ہے, خاوند کی خدمت کرنی ہے, اب گھر بیٹھو آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن اس کے اندر کا جو ٹیلنٹ ہے جو اب وہ ڈاکٹر بن گئی ہے. اب دیکھیں نا وہ اب اس چیز کو وہ آگے عورت ہی عورت کے مسائل جو ہے اب ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کے پاس لیڈی ڈاکٹرس ہیں, اگر نہیں ہوں گی تو کیا عورت کس کے پاس جائے گی؟ ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ مرد ہی کہے گا کہ نہیں مرد ہے تو تم, ہاں وہی ڈیلیوریز کا ہمارے ہاں بھی ابھی خواتین ہی کی وجہ سے ایسا سلسلہ ہوا کہ ہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرف آتے ہیں. وہ ہمارا جاگیردارانہ جو نظام ہے نا وہاں پہ سے اگر ہم لیں بات کو لیں تو وہ یہی جو ہے نا یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ نہیں
نہیں جی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جانا, گھر میں مر جائے, جو مرضی کرے, جو مرضی ہو جائے, اور جو ہے نا وہ, لیکن وہاں ڈاکٹر نے حل. اب دیکھو آپ اگر اپنی بیٹی کو تعلیم دلواؤ گے, آپ اگر اس کو اس شعبے میں لاؤ گے, لانے کے بعد آپ نے اس کو کہا کہ بس جو شوہر کہے گا وہی کرنا ہے. اب شوہر کہتا ہے کہ نہیں تم گھرداری سنبھالو, ڈاکٹر کی ڈگری جو سنبھال کے رکھ دو. اے ڈگریاں میں بہت دیکھی ہوئی ہیں, تو بیٹھ کر, یہ بہت غلط بات ہے. ہم اپنی ان خواتین کی سوچ کیسے بدلیں کہ وہ اپنے والدین سے تو جہاد کر کے پڑھ لکھ کے آ گئی سامنے, تو وہ اپنے سسرال میں جا کے کس طرح سے جہاد کر سکتی ہے؟ قانون اس کی کوئی کہیں پہ پروٹیکشن دیتا ہے کہ ہاں اگر وہ کرنا چاہ رہی ہے اور شوہر اس کو روک رہا ہے تو یہ اس کا بنیادی حق ہے, وہ لڑ سکتی ہے. یہ بنیادی حق جو آپ کے بیسک رائٹس ہیں نا, بیسک رائٹس اگر آپ کے کہیں بھی آپ کے بیسک رائٹس پر چوٹ لگتی ہے یا دبا دیا جاتا ہے, یا آپ کو جو ہے نا تو وہ عدالت میں اپنے بیسک رائٹس کے لیے آ سکتی ہے, اور وہ اپنا فیملی کورٹ میں وہ سوٹ دائر کرے, اور جو ہے نا بیسک رائٹ کو سامنے لے کر آئے, اس کو ملے گا وہ حق, اس کا حق ہے. ایسے میں شوہر ہے یا سسرال سے اس کو تھریٹس ملتے ہیں, وہ ڈر جاتی ہے. مطلب کس طرح سے وہ باہر نکلے؟ دیکھیں, ایک تو اس کو جو ہے نا ہمارے معاشرے میں میلز کو بھی یہ چیزیں سمجھنی چاہیے, اور کہ دیکھیں کہ یہ ہمیں اتنا, یہ ہے ایک محبت کا فقدان, ایک جو آپس میں یقین کی کمی, اور باقی لے لیں کہ ایک سوچ جو ہے نا وہ محدود ہے, اور اس کو کنزرویٹو مائنڈ بھی کہا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو معاشرے میں ہیں نا, تو وہ اور خود بھی لوگ پیدا کر دیتے ہیں. اگر کہیں نہیں بھی ہوتی نا کسی فیملی میں, تو ادھر ادھر سے سنا کے تو خود بھی وہاں پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو دبا دیتے ہیں. تو اس کے لیے اس کے بیسک رائٹ, کوئی بھی انسان ہے اس کا بنیادی حق جو کہہ رہی ہیں اسی سے مجھے خیال ہے کہ ہمارے ہاں اکثر کورٹ میں جانے کی بجائے فیملیز کے بڑے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ مل کے فیصلہ کر دیتے ہیں, اور وہی پریشرائز ہو جاتی ہے خاتون. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کس لیے ہیں, وہ بڑے کہتے ہیں جی آپ جو وہاں جاؤ گے اور یہ بات جو ہے گھر کی بات باہر جائے گی, پھیلے گی, ہماری بدنامی ہوگی, اور بھائی آپ وہاں پہ بدنامی ہونے والے مسائل کیوں پیدا کرتے ہیں؟ مطلب ہر طرح سے ہر سطح پر عورت کو دبا دیا ہر سطح پر دبا دیا جاتا ہے, لیکن یہ عورت کو دبنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ ہمارا قانون اس کو پورا تحفظ, ہمارا قانون اس کو پورا تحفظ دیتا ہے. قانون کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں, وہ آ سکتی ہے, وہ پرسو کر سکتی ہے, اس کو انصاف مل سکتا ہے. ہمارے ہاں ورکنگ جو لیڈیز ہیں ان کو اپنے آفیسز میں بھی بہت سی ہیومیلیشن کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے, تو اس حوالے سے قانون ان کو کس طرح سے پروٹیکشن دیتا ہے؟ اور ایسی خواتین جو صرف مجبوری میں گھر سے نکلتی ہیں اور وہ بہت کچھ سہ جاتی ہیں, تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ناقابل برداشت جو ہے وہ چیزیں ان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. آفیسز میں جو ہیومیلیشن ہوتی ہے وہ بھی تک ہائی لائٹ نہیں ہوئی, لیکن ہم لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں خواتین تو سننے میں آتا ہے, آبزرو بھی کیا ہے, مشاہدے میں بھی کہ ہوتا ہے, ہوتی ہے. اپنی کولیگز سے وہ جو ہے نا وہ ڈسکس کر لیتی ہیں. اگر کسی پر اعتماد اس کو ہوتا ہے, جی یہ ایسے ہو گیا, ایسے ہو گیا, ایسے ہو گیا, بڑا دب کے جو ہے فون کال پہ کر لیں گی, یا ویسے ٹیبل ٹاکنگ ہو جائے گی, فلاں کی لڑکی کے ساتھ یہ ہو گیا, فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا, یہ فلاں کے ساتھ جو ہوتا ہے. تو جب ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو اس کے خاتمے کے لیے کوششیں کرنی ہیں. والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کا ساتھ دیں, اور جو چیز غلط ہوئی ہے آفیسز کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں, جو چیز غلط ہوئی ہے تو وہ اس کو اعتماد دیں, اتنا اعتماد دیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, چلو ہم اس چیز کو, اگر ایک دیکھیں قطرہ قطرہ کر کے سمندر بنتا ہے, اگر ایک بندہ قدم اٹھائے گا, بندی قدم اٹھائے گی, تو باقی عورتوں کے لیے بھی جو ہے وہ یہ حوصلہ افزا جو ہے وہ بات ہے, وہ باقی عورتیں بھی اس سے ڈیفینیٹلی متاثر ہوں گی, اور وہ کہیں گے کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ سدھر جائے گا, سدھار پیدا ہوگا آہستہ آہستہ. ابھی بھی کافی تبدیلیاں آ گئی ہیں, اویئرنیس جو ہے وہ ہو رہی ہے لوگوں کو, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اویئرنیس اس چیز کی نہیں ہے. اچھا, اس حوالے سے میں ایک اور چیز ایڈ کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں جب تربیت کا معاملہ آتا ہے نا, ابھی ہم خواتین کی بات کریں تو ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی بیٹی ہے
تو اس کو زیادہ اونچا بولنا نہیں چاہیے، بیٹی ہے تو اس کو زیادہ اونچا ہنسنا نہیں چاہیے، بیٹی ہے تو اس کو کپڑے ایسے نہیں پہننے چاہیے، بیٹی ہے تو اس کو ایسے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ بیٹے کی تربیت پہ ہمارا اتنا فوکس نہیں ہوتا جتنا ہم بیٹی کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، مطلب اس کو دبنا سکھا رہے تو بیٹا جو ہے وہ کچھ بھی کرتا رہے۔ تو اس معاملے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں بیٹوں کی تربیت پہ کتنا فوکس ہونا چاہیے ہمارا؟ اب دیکھیں کہ بیٹوں کو بھی یہ سمجھانا، اگر بچے کو شروع سے بیٹے کی بھی تربیت ویسی ہی ہو جیسی کہ بیٹی کی تربیت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ چار دیواری میں بند ہو کے رہ جاؤ یا اس طرح یہ وہ سارا، لیکن اگر بیٹی نے ڈائننگ ٹیبل تیار کی ہے، بیٹی نے برتن رکھے ہیں تو بیٹے سے کہا بیٹے اٹھا دو یہ یہاں سے چیزیں سب، اسے ہیلپ فل بنائے نا تھوڑا سا، کہ وہ اس کو بھی پتا ہو کہ میں نے بھی یہ کام کرنا ہے، کو تھوڑا سا ہیلپ کرنی ہے، یہ کام مجھے بھی۔ تو یہ مطلب ماں ہے یا باپ ہے نا وہی، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ فیملیز ایسی ہیں کہ اگر ماں بچے کو یہ تربیت دیتی بھی ہے نا تو باپ کہے گا بیٹے سے کام کروا رہی ہو۔ ہاں مطلب ہمارے ہاں یہ مائنڈ سیٹ، اگر ماں کہیں پہ انوویٹو ہے تو باپ نہیں کرنے دے گا، یا دادی آ جائے گی یا پھپھو آ جائے گی کہ ہمارے بچے یہ کریں گے، یا دادی آ جاتی ہے، پھپھو آ جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، باپ منع کر دیتے ہیں، سختی سے منع کر دیتے ہیں کہ جی یہ کیا، یہ بیٹے سے تو بیٹے کو کیوں کہہ رہی ہو، بیٹی کس لیے ہے۔ بالکل۔ تو بھائی یہاں پر جو ہے نا وہ یہ، اگر وہ اپنا معاشرہ ایک مضبوط معاشرہ چاہتے ہیں، مضبوط چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ بیٹی کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اگر، تو وہ دونوں میں جو ہے وہ برابری کے ساتھ چلیں۔ مجھے اس میں ایک اور چیز بتائیں، باتیں چونکہ باتوں سے بات جو ہے وہ نکلتی چلی آ رہی ہے، ٹاپک ایسا ہے کہ خواتین کے لیے بیٹھی بھی 2 خواتین ہوئی ہیں، خواتین مسائل، اور یہ تو نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، باتیں ہیں، اور بالکل ابھی ہم بات کر رہے تھے یہی آئلی جو مسائل ہیں انہی کے حوالے سے کنٹینیوسلی وہی بات چل رہی ہے۔ اگر ایک خاتون یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ ماں باپ سے بھی کہتی ہے کہ مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ، اور خلا وہ چاہتی ہے، تو خلا کے لیے بھی اس پہ بہت سے پریشرز ہوتے ہیں، بہت سارے پریشر۔ کچھ خواتین تو ہمت کر لیتی ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو دبا دیتے ہیں اور وہ دب بھی جاتی ہے۔ اور ایسی صورت میں جو سب سے بٹر ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرہ بھی طلاق یافتہ کو یا جس نے خلا لے لی ہو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو ایسی صورت میں قانون جو ہے وہ اس کو کتنا تحفظ دیتا ہے، وہ کتنے کانفیڈنٹلی قانون کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے، مطلب کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ اکیلی ہے، اس کے پاس مطلب اکنامکلی بھی وہ اسٹرانگ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ خلا بھی چاہتی ہے، کیونکہ کورٹ کی فیسز اور چکر اور یہ سب کچھ اب وہ نہیں کر سکتی۔ اس کو پتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ نہیں ہیں، اکیلے میں کیسے خلا لوں، میں کہاں جاؤں، میں پیسے کہاں سے لے کے آؤں، تو کیسے وہ اس گھٹن سے نکل سکتی ہے؟ اس کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں، عدالت جو ہے وہ اس کے لیے، اگر وہ غیر محفوظ ہے اس صورت میں دباؤ کا شکار ہے، کچھ ادھر سے دھمکیاں مل رہی ہیں، ادھر سے مل رہی ہیں، وہ آئی گئی ہے عدالت میں، تو پھر عدالت اس کو تحفظ دیتی ہے، اس کے لیے مقرر کرتی ہے، دارالامان ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں جہاں پہ اس کو محفوظ طریقے سے شیلٹر ہوم وہ بنے ہوئے ہیں۔ میں سسرال کی بات ہو جائے، ڈیورس کی بات ہو رہی تھی، تو ڈیورس سے میں نے کہا کہ وہ جب خلا کے لیے نکلتی بھی ہے تو اس کے بعد میں جو اس کا شوہر ہے وہی اس کو ایسے تھریٹ کرتا ہے، یہاں تک کہ تیزاب گردی کا شکار ہو جاتی ہیں ایسی خواتین۔ اس کے لیے مائکے کو قدم اٹھانا چاہیے، مائکے اس کا مائکہ ہے، ان کو دبنا نہیں چاہیے، ان کو یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ اپنی بیٹی کے حق کے لیے وہ لڑیں تاکہ باقی لوگوں کی بیٹیاں محفوظ ہو سکیں۔ کہ خاتون نے ڈیورس لے لی، خلا لے لی، جو بھی ہے، تو اس کے خرچ کے حوالے سے تنگ کیا جاتا ہے، اس کے تنگ کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے بھی بہت سے معاملات کسٹڈی کے حوالے سے یہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں جو چھوٹا بچہ اب جو ہے وہ، ایک تو چھوٹے شیرخوار بچوں کو لوگ ویسے ہی زبردستی کے اکثر خاندانوں میں چھین لیتے ہیں عورت سے، یہاں پر جو ہے وہ جب اس کے یعنی کہ یہ حقوق جو ہے وہ چھین لیے جاتے ہیں اس سے، تو وہ ہو گئی ڈیورس، اس کا بچے اگر والدہ کے پاس ہیں تو وہ خرچ وغیرہ جو ہے وہ نان نفقہ کا کیس کر سکتی ہے۔ نان نفقہ کا کیس ہے فیملی کورٹ میں، تو وہ نان نفقہ کا دعویٰ کرے گی اور عدالت مقرر کر دیتی ہے جو شوہر ہے اس کی آمدن کے حساب سے وہ جو ہے وہ اور اس دور کے خرچ کے حساب سے کہ آج کے دور میں کیا ریکوائرمنٹس ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور یہ سارا تو وہ عدالت مقرر کرتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ اتنا خرچ جو ہے وہ ہر ماہ دیں گے، وہ عدالت میں
جمع اسے کروانا پڑتا ہے اور وہ عورت جا کے وہ وہاں سے گین کرتی ہے تو لیکن یہ نہیں کہ اس کو نہیں ملے گا، اس کو مل سکتا ہے، اس کے لیے بھی ایک محفوظ قانون موجود ہے، نفقہ کا دعویٰ کر سکتی ہے خرچے کا۔ اور اگر بچے یعنی کہ چھینے کو وہ دب جاتے ہیں، وہ جو ہے وہ زیادہ پیسے والے ہیں اور اس طرح چھین کے لے گئے تو نہیں، وہ جا کے اپنا دعویٰ کرے وہاں پہ۔ بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے بھی 7 سال تک بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس رہ سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب تک بالغ ہو کر اگر بچہ، ماں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اب 7 سال کا ہو جائے گا وہ چھین کے لے جائیں گے، اب یہ ہو جائے گا، بڑے خوف خدشات پیدا ہو جاتے ہیں اور اس طرح، تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے نا تو وہ وہاں پہ بیان دے سکتا ہے، کوئی بچے کا بیان ہوتا ہے، وہ بیان دے سکتا ہے کہ میں نے والد کے پاس رہنا یا والدہ کے پاس رہنا۔ تو وہ وہاں پہ ایک چیز کلیئر کر دیں، ابھی آپ نے کہا کہ 7 سال کے بعد جو ہے بچہ والد کے پاس واپس چلا جاتا ہے، نہیں ضروری نہیں ہے کہ والد کے پاس چلا جائے، مطلب کہ وہ کیس اگر کرے تو جا سکتا ہے، اگر یعنی کہ اگر 7 سال کا بچہ تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا نا، وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پر یہ ہو جاتا ہے کہ اگر والدہ اس کی کسٹڈی اپنے لینا چاہتی ہے، اس قدر یعنی کہ وہ معاشی طور پر مضبوط ہے کہ وہ اس کی تعلیم و تربیت کر سکتی ہے اور اس طرح، اور وہ والد کا تو حق ہوتا ہی ہے کہ وہ خرچ دے اگر وہ، ہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر وہ ایک تو ڈیورس آج کے دور میں یہ بھی ہے کہ ڈیورس دیتے ہیں تو ڈیورس کے ساتھ ہی بچے کو بھی لکھ دیتے ہیں، یہ تو ایک محفوظ سچویشن ہو گئی نا کہ بچہ ماں کے پاس ہے، لیکن وہ سچویشنز جہاں پہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں لکھی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں 7 سال کے بعد جب بچہ باپ پہنچ جائے گا لینے کے لیے اور ماں نہیں چاہتی دینا، تو ایسے کیونکہ بچہ تو اپنی رائے نہیں دے سکتا نا، تو ایسی صورت میں اگر ماں رکھنا چاہ رہی ہے تو پھر کورٹ جو ہے وہ کس طرح سے اس کو ڈیفینڈ کرے گی؟ کورٹ اس کو ڈیفینڈ کرے گی کیونکہ جو ہے وہ والدہ کا پھر وہ سٹیٹس دیکھے گی کہ وہ بچے کی تعلیم و تربیت اس حساب سے کر سکتی ہے، اور کیونکہ سب سے بڑی پلی جو لیتا ہے نا باپ، وہ یہ لیتا ہے جی میں جو ہے وہ بچے کی تعلیم و تربیت یہ کر سکتے، اس کے پاس یہ نہیں وہ نہیں ہے، اس یہ فیسلٹیز یہ نہیں مہیا کر سکتی ہے، یہ اس کو جو ہے پڑھانے کے اخراجات نہیں اٹھا سکتی ہے، یہ نہیں کر سکتی وہ، مطلب کہ اس طرح کی چیزیں مطلب ایسی کوئی سچویشن ہوگی تو پھر کورٹ جو ہے وہ بچے کو دے دے گی۔ یہاں پر وہ بات مجھے پھر جو ہے وہ دہرانی پڑے گی کہ یہاں پر جو ہے وہ والدین کے اوپر بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ بیٹی کو تعلیم دلوائیں تاکہ وہ آگے ایک اگر کوئی ایسا مسئلہ اس کے زندگی میں آ جاتا ہے، وہ اسے اکیلا ہو جاتا ہے، بھابیاں بھی نہیں سنبھالتی ہیں اور کچھ بھی نہیں، اس کے پاس بچہ بھی ہے اور وہ اس طرح، تو وہ ایک محفوظ، وہ دیکھیں نا ایک جاب کر سکتی ہے، وہ اپنا گھر میں ٹیوشن سینٹر کھول سکتی ہے، وہ اپنا مطلب کہ وہ اگر اس کے پاس تعلیم ہوگی، تعلیم اس کا زیور ہے، تو اگر تعلیم ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو مضبوط کر لے گی، اور جب وہ مضبوط کر لے گی تو وہ اس طرح کے مسائل کا سامنا بھی کر سکتی ہے۔ اچھا، ابھی اسی حوالے سے میں آپ سے ایک اور بات یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک خاتون سیکریفائس کر دیتی ہے اپنی اولاد کی خاطر، ساری زندگی شادی نہیں کرتی ہے، وہ بھی اس کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ معاشرہ سیکنڈ میرج کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، اور اگر کہیں پہ کر لے تو وہ میرے بچے کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں بہت سے واقعات جو ہیں وہ ستیلا باپ فوری طور پہ تو کر لیتا نہیں، وہ ایک ہو جاتی ہے اٹیچمنٹ، ہاں ٹھیک ہے ہو جائے گا کر لیں گے، لیکن بعد میں اس بچے کے ساتھ بھی بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں، اس خاتون کو بھی سیکریفائسز کرنا پڑتی ہیں، تو ایسی صورت میں ہم مائنڈ سیٹ کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ قانون جو کتنا تحفظ دیتا ہے اس بچے کو اور اس خاتون کو؟ دیکھیں آج کل تو یہ بھی قانون بن گیا ہے کہ جب مطلب کہ آپ بیوی کا پہلا یعنی کہ عورت کا پہلا بچہ ہے، پہلے شوہر میں سے بچہ ہے یا بچی ہے، تو آگے جب وہ جاتی ہے تو وہ اس بچے کی پروٹیکٹ کے لیے جو ہے نا، پروٹیکشن کے لیے وہ ایک ہے نا وہاں پہ یہ بھی قانون میں تحفظ ہے کہ وہ جا کے پرسو کر سکتی ہے، سوٹ فائل کر سکتی ہے کہ اس بچے کو، یعنی کہ وہ اپنے ذمہ داری میں لے لیتے ہیں نا، اب وہ بچہ ہاں نئی فیملی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری میں لے لیتی ہے نا، اب یہاں پر عدالت اس بچے کے لیے ایک جو ہے وہ مختص کیا ہوا ہے حصہ
کہ اس بچے کو اتنا جو ہے نا وہ ملے، لیکن اس نئی فیملی سے مطلب اگر خاتون نئی فیملی سے بھی ہاں اب یہ بھی آ گیا ہے کہ جو ہے نا وہ نئی فیملی سے وہ کچھ جو ہے وہ حصہ مختص کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس بچے کی پروٹیکشن کے لیے خاتون کے پہلے بچے والد جو ہے وہ نیا جو والد دوسرا والد جو ہے سیکنڈ جو ہے وہ اس کے لیے یہ کرے اور اس کے کو تحفظ دے، اور دوسرا کہ اس بچے کا اپنا بھی جو ہے وہ تحفظ برقرار ہے، وہ عدالت میں جا کے اپنے پہلے شوہر سے اس کی جو جائیداد یا اس کی یہ سارا تو وہ حقدار ہے، وہ اپنے رائٹس جو ہے نا اس بچے کے لیے اس بچے کی رائٹس کے لیے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے، اور وہ جو ہے نا وہ وہاں سے اس کا حصہ لے سکتی ہے۔ اور یہ تو جب تک وہ جاب، اب تو یہ ہے کہ جب تک جاب نہیں کر لیتا نا بچہ، اور جب تک وہ چاہے والدہ کے پاس ہے، اور اس طرح والد کو اس کا دینا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ایسی خواتین بھی ہیں جن کے لیے اچھے لفظ استعمال نہیں کیے جاتے، ان کو کوٹھے تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور پہنچانے والے کون ہیں؟ اور بہت سی خواتین ایسی ہیں جو ایسے ماحول میں رہنا بھی نہیں چاہتی، ان کو مجبور کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی خاتون ایسے ماحول سے نکلنا چاہتی ہے تو قانون اس کو کس طرح، کیونکہ ایسی خواتین کو جینے ہی نہیں دیا جاتا، کیونکہ اس کے نہ ماں باپ کا پتہ ہے نہ بہن بھائیوں کا پتہ ہے، تو وہ کس طرح سے قانون اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے؟ ایسے لوگوں کو تھریٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اسے رائٹ ہے کہ وہ وہاں سے اپنا بنیادی، یہ تو بیسک رائٹ کی بات ہو گئی نا کہ اس کا حق ہے کہ وہاں سے کہ جس طریقے سے بھی وہ نکلے اور وہاں سے آئے اور عدالت اس کو تحفظ دے گی، اس کا جو ہے وہ وہاں سے اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ کرے گی جو لوگ اس کو تھریٹ کر رہے ہیں، یا جو وہاں کے جو لوگ ہیں جہاں پہ اس کو بھیجا گیا ہے کوٹھے پہ، وہاں کے لوگ ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ بعض سر لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں ایسے معاملات کے لیے، تو اس طرح کی جو سچویشنز ہیں اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو قانون ایسا کوئی راستہ، کوئی ایسا دروازہ اس نے بنا رکھا ہے کہ ایسی خواتین کی پروٹیکشن کے لیے وہ خود سے کوئی کام کرے؟ ایسا دروازہ جو ہے وہ یوں ہے کہ اگر پتہ چل جائے نا کہ یہ یہاں پر زیادتی ہو رہی ہے تو ہمارا میڈیا بھی بہت ورک کر رہا ہے، اور جب وہاں تک بات چلی جاتی ہے تو قانون وہاں پہ جو ہے وہ ایک پھیل جاتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا وہ ان کو لے کر آتا ہے، اور ان کی کارروائی ہوتی ہے، اور بااثر لوگ جو اس میں شامل ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہے، وہ عورت کا، اور اس لیکن وہ تو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں پھر۔ تو یہ ہے کہ اگر وہ مضبوطی سے لڑتی رہے گی عورت تو اس کو اس کا حق ضرور ملے گا، اس کو پروٹیکشن کہاں پہ ملے گی، وہ کہاں جائے گی؟ اس کو پروٹیکشن جو ہے نا اس وقت پروٹیکشن ایٹ اے ٹائم پروٹیکشن جو ہے نا وہ عدالت دارالامان میں دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا دارالامان کی اب آپ بات کر رہی ہیں، باتوں سے بات خود بخود نکلتی ہے کہ دارالامان کے حوالے سے بھی بہت سے کیسز میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو چکے ہوئے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ دارالامان سے بھی ڈری ہوئی ہوتی ہیں، دارالامان سے بھی ڈری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں عدالتیں مطلب قانون جو ہے وہ ایسے اداروں کو کیوں جا کے اس پہ ریڈ نہیں کرتا ہے، اس کے معاملات جو ہے وہ کیوں عدالت جو ہے وہ ڈائریکٹلی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتی ہے، یا ریاست اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتی ہے؟ یہ دراصل جو ہے نا یہ عدالت کا کام نہیں ہے کہ جو ہے وہ وہاں تک جو ہے خود پہنچے۔ عدالت کا تو جو دروازہ کھٹکائے گا نا، ایسے تو پھر مطلب آپ بھول بھلائیوں میں گم رہیں گے۔ خاتون فوری طور پہ کیا کرے؟ مطلب ایک وہ نکلتی ہے قفس سے تو دوسرے میں دیکھیں ہماری جو حکومت ہے نا، ہماری جو حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، ان کو اپنے حساب سے یہ رولز جو ہیں وہ رولز بنائے ہوئے بھی ہیں، رولز بنے ہوئے بھی ہیں، انہوں نے بہت سے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جو ہیں وہ خفیہ طور پر چھوڑے ہوئے ہیں جو اس طرح اگر وہ اپنا پراپرلی ورک کریں اور اپنے ورک کے ساتھ وہ مخلص طریقے سے چلیں گے تو وہ اس دلدل سے اس کو نکال سکتے ہیں۔ یہ باقی اداروں میں یہ کام ہو رہا ہے، اور اگر وہ اپنے پراپرلی طریقے سے کر لیں گے اور نکال سکتے ہیں، اور اس معاشرے میں اس تباہی کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔
نہیں، بہت شکریہ آپ کا. سوالات تو میرے پاس اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں یہاں پر ابھی 1 گھنٹہ اور بیٹھوں تو شاید خواتین کے مسائل جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ تشنا رہ گئی ہیں. بہت سی باتوں کو میں نے درمیان میں ہی انٹرپٹ کر دیا کہ نہیں ابھی یہ. تو بہت سے سوالات ہیں، بہت سے مسائل ہیں جو ہر روز خواتین کو صبح سے لے کے رات تک سامنا کرنا پڑتے ہیں. اور بہت سی جگہوں پہ تبدیلی آ بھی چکی ہے، لیکن ابھی بھی بہت محنت کرنا باقی ہے، بہت سے مسائل کو حل کرنا باقی ہے. ہماری ایک چھوٹی سی کوشش تھی، ایک چھوٹی سی کاوش تھی. ہم کس حد تک احاطہ کر پائے، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا. آئندہ کسی نئے پروگرام میں کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ کسی نئے موضوع کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان نسرین بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.